प्रेजेंट टू फ्यूचर में खुश आमदीद। यहाँ हम साइंसी कुतुब, बड़े नज़रियात और कायनात के राज सादा और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करते हैं। इल्म के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम रमशा अंसारी के नॉवल डार्क नाइट के इब्तिदाई अब्वाब में मौजूद एक बुनियादी कशमकश पर बात करेंगे। देखें, कहानी की सतह पर तो ये एक सीधी सादी हॉरर स्टोरी लगती है, लेकिन उसकी गहराई में एक बड़ा सवाल छुपा हुआ है। क्या विलियम, ओलिविया, जैक और एला जैसे किरदार, क्या वो अपनी नफ्सियाती कमजोरियों और गलत फैसलों की वजह से खुद को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, या वो किसी ऐसी माफूकल फितरत, पहले से लिखी हुई तकदीर के रहमो करम पर हैं जिस पर उनका कोई इख्तियार ही नहीं? आज की बहस में मैं इस नज़रिए की वकालत करूंगा कि ये किरदार अपने अंजाम के खुद मेमार हैं। और मैं ये मौक़िफ़ पेश करूंगी कि ये किरदार एक ऐसी शतरंज के मोहरे हैं जिसे कोई बड़ी गैर मरी ताकत चला रही है, और इनके फैसले वो महज एक वहम हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि ये नॉवल सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि ये नौजवानी के गुरूर पर एक गहरा तबसरा है। कहानी का जो मरकजी मुहर्रिक है वो विलियम का फैसला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया को मुतासिर करने के लिए एक बदनाम ज़माना, एक खौफनाक जंगल का इंतखाब करता है। ये बिल्कुल आप कह लें कि क्लासिक यूनानी अलमिये के उस हीरो की तरह है जिसका ह्यूब्रिस यानी तकब्बुर ही उसकी तबाही का सामान करता है। जंगल, रिजोर्ट, ये सब तो सिर्फ एक पसे मंजर हैं। असल अफरीद तो किरदारों के अंदर बैठा है। एला का खौफ और उसके बावजूद ग्रुप के दबाव में आकर सफ़र पर मजबूर हो जाना, ये उनके आपसी ताल्लुकात की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, ना कि किसी बैरूनी ताकत के असर को। उनके फैसले जो तकब्बुर, मोहब्बत या मजबूरी से जन्म ले रहे हैं, वही उन्हें सीधा खतरे के मुंह में लेकर जा रहे हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ। मेरे ख्याल में किरदारों की नफ्सियात को एक बैरूनी ताकत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप जंगल को सिर्फ पसे मंज़र कह रहे हैं, लेकिन मुसन्निफ़ा इसे एक किरदार की तरह पेश करती हैं। चांद का बादलों में छुप जाना, रास्ते का अचानक गायब हो जाना, और फिर मूनलाइट रिजॉर्ट का किसी जाल की तरह नमूदार होना, ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ मुसन्निफ़ा गॉथिक अदब की रिवायत इस्तेमाल कर रही हैं, जहाँ माहौल खुद एक फ़ाइल किरदार बन जाता है। और इससे भी बढ़कर वो बूढ़े आदमी की पुरस्रार पेशनगोई जो वो ख़ास तौर पर एला से करता है, वो तो इस बात का खुला सबूत है कि उनकी तकदीर का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है। एला की छठी हिस्स कोई नफ्सियाती कमजोरी नहीं, बल्कि वो उस माफोकल फितरत हकीकत का इदराक है जिसे बाकी किरदार अपने मंतिक के पर्दे में देखने से कासिर हैं। आपने मूनलाइट रिजॉर्ट के माहौल का जिक्र किया, और ये वाकई एक अहम नुक्ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये माहौल वाकई माफोकुल फितरत है या सिर्फ नफ्सियाती खौफ पैदा करने का एक बहुत ही मौसर जरिया है? मेरे ख्याल में रिजॉर्ट का जो डिज़ाइन है वो किरदारों के अंदर मौजूद खौफ को बाहर लाने के लिए किया गया है। बिजली का ना होना, हर तरफ मोमबत्तियों की रोशनी, मुकम्मल खामोशी, ये सब चीज़ें एक ऐसा स्टेज तैयार करती हैं जिस पर किरदारों के अपने डर अपना खेल खेलते हैं। वो लोग वहाँ सनसनीखेज़ी की तलाश में गए थे, और ये माहौल उनकी तवक्कुआत को एक तरह से पूरा कर रहा है। मैनेजर का सर्द रवैया और होटल का मुकम्मल खाली होना उन्हें दुनिया से अलग थलग महसूस करवाता है, जिससे उनका खौफ और बढ़ जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि ये महज एक स्टेज है। ये एक फाल जाल है। आप इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इतना बड़ा रिजॉर्ट बिल्कुल खाली है, कोई एक भी दूसरा मेहमान नहीं है? ये गैर फितरी है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ इन 4 लोगों के लिए तैयार की गई थी। मोमबत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ डरावना माहौल बनाने के लिए नहीं है, ये जदीद दुनिया से एक कदीम गैर हकीकी दुनिया में मुंतकिली की अलामत है। ये किरदारों को उनकी जानी पहचानी हकीकत से काट कर अलग कर देता है। और ओलिविया और एला का कमरा, जिसे शीश महल कहा गया है, वो तो हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर को बिल्कुल ही मिटा देता है। ये माहौल गैर फाल नहीं है, ये किरदारों को अपने काबू में करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका नुक्ता दिलचस्प है, लेकिन क्या ये महज बेहतरीन तहरीर की मिसाल नहीं?
ایک اچھا لکھاری ہمیشہ ماحول کو کرداروں کی اندرونی کیفیت دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ جس شیش محل کا ذکر کر رہی ہیں وہ اولیویا جیسی شخصیت کے لیے جو ظاہری خوبصورتی اور تکبر میں ڈوبی ہوئی ہے ایک بہترین عکس ہے۔ وہ فوراً اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور اپنا سارا خوف بھول جاتی ہے۔ تو یہ ماحول اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اسے پیدا نہیں کرتا۔ لیکن چلیں، آپ ماحول کو ایک فعال قوت کے طور پر دیکھ رہی ہیں، اور اس فعال قوت کی سب سے بڑی مثال شاید وہ بوڑھا آدمی ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ کیا وہ واقعی مافوق الفطرت قاصد ہے یا صرف کہانی میں تناؤ پیدا کرنے کا ایک آلہ؟ وہ محض ایک آلہ نہیں ہو سکتا میرے نزدیک، وہ اس کہانی کا مرکزی اصول طے کر رہا ہے۔ اس کی پیشن گوئی مبہم نہیں بلکہ بہت ہی مخصوص ہے۔ وہ صاف کہتا ہے، اگر تم اندر جا کے واپس آ جاؤ تو سمجھ جانا تمہاری سچی محبت نے تمہیں بچا لیا ہے۔ یہ کوئی عام وارننگ نہیں ہے، یہ ایک واضح شرط ہے، ایک اصول ہے جو آنے والے واقعات کی بنیاد رکھے گا۔ یہ تقدیر کا وہ فریم ورک ہے جو کرداروں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا فوراً ہوا میں تحلیل ہو جانا، یہ اس کے مافوق الفطرت ہونے کی تصدیق ہے، جس سے اس کی باتوں کو مزید وزن ملتا ہے۔ اگر وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ چل کر جاتا، غائب نہ ہو جاتا۔ مصنفہ کا یہ انتخاب ایک واضح اشارہ ہے کہ یہاں عام دنیا کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ اس کے شدید خوف کا ایک مجسم روپ، وہ وہی باتیں کرتا ہے جس سے ایلا پہلے ہی ڈر رہی ہے۔ اس کی باتیں ایلا کے کردار کے عین مطابق ہیں جسے پہلے ہی کمزور دل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی پیشن گوئی دراصل ایلا کے اندرونی خوف کو زبان دیتی ہے۔ اسے ایک ناقابل تغیر سچائی مان لینا کہانی کے سارے تجسس کو ختم نہیں کر دے گا۔ اگر ہمیں پہلے ہی معلوم ہو کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر کرداروں کے فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ میرے خیال میں اس کا کردار ایک انتباہ کے طور پر زیادہ مؤثر ہے، نہ کہ تقدیر کے اعلان کے طور پر۔ یہیں پر تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ آپ کرداروں کے فیصلوں کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے فیصلے آزادانہ ہیں ہی نہیں، ان کے رد عمل پر بیرونی طاقتیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اولیویا کی مثال لے لیں، جب وہ شیش محل میں داخل ہوتی ہے، وہ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام تھکن والی نیند نہیں ہے، خاص طور پر جب چند لمحے پہلے وہ پوری طرح چوکنا تھی۔ یہ کسی غیر معمولی ہپنوٹک اثر کی علامت ہے۔ پھر باتھ ٹب کا واقعہ، آپ اسے لاپرواہی کریں، لیکن کیا ایک عام باتھ ٹب کا پانی خود بخود ابلنے لگتا ہے؟ کیا یہ لاپرواہی کی منطقی انتہا ہے یا ایک ایسی چیز جو فزکس کے قوانین کو توڑتی ہے؟ آپ اس غیر معمولی واقعے کی وضاحت کیسے کریں گے؟ آپ کا سوال بہت مضبوط ہے، اور باتھ ٹب کا واقعہ واقعی آپ کے موقف کو سب سے زیادہ تقویت دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مافوق الفطرت واقعہ لگتا ہے، لیکن آئیے اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ کیا یہ ایک پرتشدد استعارہ نہیں ہو سکتا؟ اولیویا، جو اپنی خوبصورتی اور عیش و عشرت میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ وہ خطرے کے تمام اشاروں کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ جیک اور ایلا کے خوف کا مذاق اڑاتی ہے، وہ اس جگہ کی پراسراریت کو ایک ایڈونچر سمجھتی ہے۔ باتھ ٹب میں ابلتا ہوا پانی شاید اس کی اسی خود پسندی کا نتیجہ ہے جو اب اسے جلانے لگا ہے۔ یہ ایک طرح سے کائناتی انصاف ہے، جہاں اس کا تکبر ہی اس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس نے اس خطرے کو خود دعوت دی جب اس نے سب کے انتباہات کو نظر انداز کر کے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اسے دعوت دینا کہہ رہے ہیں، میں اسے اکسانا کہوں گی۔ یہ جگہ، یہ ریزورٹ کرداروں کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور انہیں ان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اولیویا عیش و عشرت کو پسند کرتی ہے، اس لیے اسے ایک شیش محل پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کا گارڈ نیچے ہو جائے۔ اسے معلوم ہے کہ ولیم اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے چیلنجز دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے، انہیں ان کی کمزوریوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بعد میں جب اولیویا ہوٹل کے مالک سے ملتی ہے اور فوراً اس کی دولت اور طاقت سے متاثر ہو جاتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ اسے وہی چیزیں دکھا رہی ہے جن کی وہ خواہش کرتی ہے تاکہ اسے اپنے جال میں مزید پھنسا سکے۔ یہ آزاد مرضی نہیں ہے، یہ نفسیاتی ہیرا پھیری ہے۔ تو آخر میں اپنی بات پر قائم رہوں گا کہ اگرچہ ماحول یقینی طور پر خوفناک ہے اور واقعات ناقابل یقین ہیں، لیکن یہ کرداروں کے ذاتی فیصلے، ان کی نفسیات اور ان کے باہمی تعلقات کی کمزوریاں ہیں جو انہیں تباہی کے راستے پر لے کر جا رہی ہیں۔ ولیم کا تکبر،
اولیویا کی خود پسندی، جیک کا حد سے زیادہ عقلیت پسند ہونا اور ایلا کی مجبوری، یہ وہ اندرونی دراڑیں ہیں جن سے خوف اندر داخل ہوتا ہے۔ ما فوق الفطرت عناصر اگر ہیں بھی تو وہ ان دراڑوں کے بغیر بے اثر ہیں۔ جبکہ میرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نفسیاتی کمزوریاں محض دروازے ہیں جنہیں ایک بیرونی اور مافوق الفطرت طاقت کھول رہی ہے۔ بوڑھے کی پیشگوئی اور ریزورٹ کا کرداروں کی کمزوریوں کو سمجھ کر ان پر حملہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے کھیل میں پھنس چکے ہیں جس کے اصول پہلے سے طے شدہ ہیں۔ وہ اپنی نفسیات کے قیدی نہیں بلکہ ایک بڑی غیر مرئی سازش کے شکار ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ رمشا انصاری نے ناول کی ابتدائی تہوں میں اس سوال کو جان بوجھ کر کھلا چھوڑا ہے۔ کیا یہ کرداروں کی نفسیات کا ایک پیچیدہ کھیل ہے یا تقدیر کا ایک بے رحم لکھا؟ شاید اس کا جواب اس بات میں ہے کہ آپ خوف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک اندرونی احساس یا ایک بیرونی حقیقت؟ ڈارک نائٹ کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہی ہیں اور وہ ہے اس کا پراسرار ہوٹل مون لائٹ پیلس۔ ہاں، یہ ناول کا وہ حصہ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول سب سے زیادہ گہرا اور کرداروں کا امتحان سب سے شدید ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہماری بحث کا مرکزی سوال یہ ہے، کیا مون لائٹ پیلس واقعی ایک مافوق الفطرت جال ہے جسے کسی ذہین شکاری نے اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے بنایا ہے، یا پھر اس ہوٹل کی ساری دہشت اور پراسراریت کرداروں کے اپنے خوف، ان کے وہم اور نفسیاتی کمزوریوں کا عکس ہے؟ میں یہ دلیل دوں گی کہ اس ہوٹل کی ہر اینٹ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ جبکہ میرے نزدیک اصل کہانی ہوٹل کی دیواروں سے زیادہ کرداروں کے ذہنوں کے اندر چل رہی ہے، اور ان واقعات کی منطقی اور نفسیاتی وضاحتیں موجود ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں شواہد شروع سے ہی ایک غیر معمولی خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام ہوٹل تو ہے نہیں، جنگل کے بیچ میں تہذیب سے میلوں دور ایک ایسی جگہ جس کا وجود ہی غیر منطقی لگتا ہے۔ پھر اندر کا ماحول بجلی نہیں ہے، صرف موم بتیوں کی لرزتی ہوئی روشنی جو ہر چیز پر لمبے عجیب سائے ڈال رہی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا سٹیج تیار کرتے ہیں جو کسی آنے والے ڈرامہ کا پتہ دیتا ہے، اور اس ڈرامہ کا پہلا کردار وہ بوڑھا شخص ہے جو ایلا کو ہوٹل کے باہر ملتا ہے۔ اس کا وہ جملہ، اگر تم اندر جا کے واپس آ جاؤ تو سمجھ جانا تمہاری محبت سچی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ گوتھک ادب کی روایات میں ایک کلاسک پیشن گوئی ہے، ایک انتباہ جسے نظر انداز کرنا کہانی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ محل خوبصورتی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، خاص طور پر ان کو جن میں کوئی کمزوری ہو، جیسے اولیویا کی خود پسندی۔ شیش محل اس کی بہترین مثال ہے، جو اسے اپنی چمک دمک سے کھینچتا ہے اور پھر اس پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے یہ تمام واقعات کرداروں کی نفسیات کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ ہمیں متن کے شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ ایلا، جو اس کہانی میں ہماری راوی ہے، ایک کمزور دل اور حساس لڑکی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم پوری کہانی اسی کی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ اس تکنیک کو ادب میں غیر معتبر راوی یا انریلائبل نریٹر کہتے ہیں نا، جہاں مصنف جان بوجھ کر ہمیں ایک ایسے کردار کے ذریعے کہانی دکھاتا ہے جس کے تاثرات پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ویران جگہ، موم بتیوں کی روشنی، یہ سب کسی امیر سن کی مالک کے شوق کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے، جس کا مقصد اپنے مہمانوں کو ایک منفرد گوتھک تجربہ دینا ہو۔ آپ نے اولیویا کے ساتھ غسل خانے میں ہونے والے واقعے کا ذکر کیا۔ ایک طویل سفر کی تھکاوٹ، ذہنی دباؤ اور شاید ہوٹل کی پرانی پلمبنگ، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے فوراً مافوق الفطرت سمجھنا میرے خیال سے ایلا کے خوف کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ایلا کا نقطہ نظر اہم ہے، لیکن آپ اس بوڑھے شخص کی وارننگ کو صرف ایک کردار کی نفسیات تک کیسے محدود کر سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایلا کے ذہن سے باہر حقیقی دنیا میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔ وہ ایک خارجی کردار ہے جو آ کر ایک واضح انتباہ دیتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کہانی میں آنے والے خطرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسے صرف ایلا کے خوف کو بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھنا اس کے مقصد کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے۔
یہ تو مصنفہ کا قاری کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ سنبھل جاؤ، جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ یہ دلیل اپنی جگہ پرکشش ہے، لیکن پھر آپ اس بات کی کیا وضاحت کریں گے کہ وہ بوڑھا شخص کہانی میں دوبارہ کبھی نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ ایک پراسرار جملہ کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ ادب میں ایسے کردار اکثر مرکزی کردار کی اندرونی کشمکش یا خوف کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے ایلا کے اپنے اندر کے خوف کا بیرونی روپ ہے۔ اگر وہ واقعی کوئی مافوق الفطرت پیغمبر ہوتا تو اس کا کردار کہانی میں مزید آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اس کی غیر موجودگی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ اس کا اصل مقصد ایلا کی ذہنی حالت کو ظاہر کرنا تھا، نہ کہ کسی حقیقی بھوت پریت کا پتہ دینا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ بوڑھا شخص املا کے خوف کی علامت ہے، لیکن یہی خوف ہمیں سیدھا شیش محل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کمرے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی املا کے ذہن کی پیداوار ہے؟ متن اس کی تفصیل بہت واضح طور پر دیتا ہے۔ دیواریں، چھت، فرش، فرنیچر سب کچھ شیشے کا، اور روشنی اتنی تیز کہ آنکھیں برداشت نہ کر سکیں۔ یہ کمرہ صرف ایک ڈیزائن کا شاہکار نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ ادب میں آئینے اور شیشے ہمیشہ خود شناسی یا خود فریبی کی علامت رہے ہیں، اور یہاں اولیویا کو ایک ایسا کمرہ دیا گیا ہے جہاں وہ اپنے عکس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ محل اس کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کی خود پسندی کو ہی اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اس کا وہاں جاتے ہی ایک غیر معمولی گہری نیند میں ڈوب جانا یہ عام تھکاوٹ نہیں تھی۔ متن کہتا ہے کہ املا اسے جھنجھوڑتی رہی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمرے کا اثر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی ہے۔ ایک منٹ، آپ بہت تیزی سے نتائج اخذ کر رہی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ کمرے کا ڈیزائن غیر معمولی ہے، لیکن یہی تو اس کی خوبی ہے۔ یہ جدید دور کی عیش و عشرت کی انتہا ہے۔ ایک ایسا کمرہ جو سوشل میڈیا پر ہزاروں لائکس لے سکتا ہے۔ اولیویا جس کی شخصیت ہی دکھاوے اور ظاہری خوبصورتی پر مبنی ہے، اس کے لیے تو یہ جنت جیسی جگہ ہے۔ اسے یہ کمرہ اس لیے پسند نہیں آیا کہ کسی نے اسے لبھایا، بلکہ اس لیے کہ یہ کمرہ خود اس کی شخصیت کا عکس ہے۔ رہی بات اس کی نیند کی، تو متن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہاں پہنچے ہیں۔ ایک انتہائی آرام دہ اور پرتعیش بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند آ جانا کون سی غیر معمولی بات ہے؟ آپ ایک عام انسانی رد عمل کو مافوق الفطرت رنگ دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ماحول پراسرار ہے۔ کمرے کو ایک جال سمجھنا دراصل کہانی کو صرف ایلا کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، جو پہلے ہی ہر چیز سے خوفزدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ صرف ایک امیر آدمی کا شوق اور کرداروں کا وہم ہے تو پھر اس ہوٹل کے مالک اورن کے کردار کی کیا وضاحت ہے؟ اس کا استقبالیہ پر لگی پینٹنگ سے نکل کر اچانک سامنے آ جانا یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں ہے۔ وہ جس طرح اولیویا سے بات کرتا ہے، جس طرح اپنی دولت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ایک منصوبہ لگتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ مینیجر نہیں بلکہ اس پوری جگہ کا مالک ہے، یہ صرف ایک تعارف نہیں، یہ اپنے کنٹرول اور غلبے کا اعلان ہے۔ وہ ایک مہذب، پرکشش اور ذہین شکاری ہے جو اپنے شکار کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اولیویا جیسی لڑکی کو کس چیز سے متاثر کرنا ہے۔ اس کا سامنے آنا اس جال کا اگلا اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے، جہاں شکاری خود شکار کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہیں، میں آپ کی اس دلیل سے بالکل بھی قائل نہیں ہوا۔ ایک منٹ رکیں، اگر وہ واقعی ایک شکاری ہے تو اس کا طریقہ کار بہت عجیب ہے۔ وہ خود کو اتنی جلدی ظاہر کیوں کرے گا؟ عام طور پر ایسے کردار پس پردہ رہ کر کام کرتے ہیں۔ کیا اس کا سامنے آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ واقعی صرف ایک مہمان نواز مالک ہے جو اپنے مہمانوں سے ملنے میں فخر محسوس کرتا ہے؟ اولیویا کا اس سے فوراً متاثر ہو جانا اورن کی کسی چالاکی سے زیادہ خود اولیویا کی سطحی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دولت اور طاقت کی طرف آسانی سے کھنچ جاتی ہے۔ ہم اورن کے کردار کو بھی ایلا کی شک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک عام امیر اور تنہائی پسند شخص ہو اور ایلا کا خوفزدہ ذہن اس کی ہر حرکت کو ایک سازش کے طور پر دیکھ رہا ہو۔ اس کے مالک ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خطرناک ہے۔ آخر میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ مون لائٹ پیلس کی ہر تفصیل ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ بوڑھے شخص کی وارننگ کہانی کا آغاز ہے، شیش محل نفسیاتی جال ہے جو کمزوریوں کو نشانہ بناتا ہے، اور اورن کا کردار اس شکاری کا چہرہ ہے جو اپنے شکار کو منتخب کرتا ہے۔
یہ واقعات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جگہ ایک زندہ وجود کی طرح ہے جو اپنی بقا کے لیے انسانی کمزوریوں پر پلتی ہے۔ اولیویا کی خود پسندی اس کی خوراک بنتی ہے۔ یہ محض اتفاقات کا سلسلہ نہیں، یہ ایک منظم سازش ہے۔ اس کے برعکس میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اصل ڈرامہ کرداروں کے اندر چل رہا ہے۔ مون لائٹ پیلیس ایک کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جو کرداروں کے اندر چھپے خوف، عدم تحفظ اور خواہشات کو سطح پر لے آتی ہے۔ ایلا کا خوف، اولیویا کا غرور اور ایک ویران جگہ کا پر اسرار ماحول مل کر ایک ایسا منظرنامہ تیار کرتے ہیں جو خطرناک محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں نہ بھی ہو۔ اصل خطرہ شاید باہر نہیں بلکہ ان کرداروں کے اپنے ذہنوں میں ہے، جسے ہوٹل کا ماحول صرف بڑھاوا دے رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس متن میں گہرائی ہے اور اس کی تشریح کے کئی راستے ہیں۔ کیا یہ محل واقعی ایک مافوق الفطرت وجود ہے یا یہ صرف انسانی نفسیات کا ایک تاریک آئینہ ہے؟ اس سوال میں ہی اس کہانی کی اصل خوبصورتی ہے۔ بالکل، اور شاید سچ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ ایک عجیب جگہ اور ایک خوف زدہ ذہن جب ملتے ہیں تو حقیقت اور وہم میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی کے تمام بکھرے ہوئے دھاگے آپس میں جڑتے ہیں۔ جی، اور کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ ہم آج آخری 3 ابواب پر بات کریں گے: کلیکٹرز گیلری، بقا کی جنگ اور سورج کی روشنی کا رحم۔ اور یہ ابواب میرا خیال ہے صرف کہانی کو ختم نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانی فطرت کے کچھ بہت ہی آپ کہیں کہ تاریک گوشوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اور یہی اس ناول کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک ڈراؤنی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کا بہت گہرا تجزیہ ہے کہ جب لالچ اور تکبر مطلب وینٹی انسان پر حاوی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ مصنفہ نے کیسے ایک بظاہر خوبصورت جگہ کو جہنم کی علامت بنا دیا۔ اور آخر میں ایک سوال بھی چھوڑا ہے کہ کیا برائی کبھی پوری طرح ختم ہوتی ہے یا صرف اپنی جگہ بدل لیتی ہے؟ چلیں پھر اسی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی ہمیں سیدھا فریزر روم میں لے جاتی ہے، وہ لمحہ جب دوست دروازہ کھولتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ منظر مصنفہ نے جس طرح اسے بیان کیا ہے وہ واقعی پڑھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈا برف سے جمع ہوا کمرہ اور اس میں شیشے کے بڑے بڑے کیسز، اور ان کیسز کے اندر جو ہے وہی تو اس کہانی کا اصل مرکز ہے، انسانی لاشیں جنہیں منجمد کر دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، مصنفہ انہیں صرف لاشیں نہیں کہتی۔ نہیں، وہ ایک خاص نام استعمال کرتی ہیں: فروزن بیوٹیز، منجمد حسینائیں۔ جی، اور یہ نام اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ یہ صرف قتل نہیں ہے، یہ ایک بیمار ذہنیت ہے، کسی کی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینے کا جنون۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ انہیں بیوٹیز کہا گیا ہے، یعنی ریزورٹ کا مالک جو کلیکٹر ہے وہ انہیں انسان نہیں جیسے کوئی نایاب تتلیوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ تو انسانیت کی تذلیل کی انتہا ہے۔ بالکل، اور یہاں مصنفہ گوتھک لٹریچر کی ایک بہت پرانی ٹیکنیک استعمال کر رہی ہیں جسے ان نیچرل پرزرویشن کہتے ہیں۔ مطلب ولن صرف مار نہیں رہا، وہ وقت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خوبصورتی کے ایک لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہے۔ جی، جو کہ کسی دوسرے انسان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ محض لاشیں نہیں، یہ ٹرافیاں ہیں، اس کے تکبر کی ٹرافیاں۔ اور اس منظر کو دیکھ کر کرداروں کا جو رد عمل ہے، خاص طور پر ولیم کا، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ شخص جو شروع سے ہر چیز پر شک کر رہا تھا، جو ہر بات میں کوئی منطق تلاش کرتا تھا، اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ جاتی ہے جسے اس کا دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کا سارا شک، ساری منطق، وہ سب اس برفانی قبرستان میں جیسے پگھل جاتی ہے۔ اور یہی اس کے کردار کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ولیم کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی برائی بھی ہے جو منطق اور دلیل سے بہت آگے ہے۔ اور یہیں سے اس کی بقا کی جنگ صرف جسمانی نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نفسیاتی بھی بن جاتی ہے۔ اس لمحے مون لائٹ ریزورٹ صرف ایک خطرناک جگہ نہیں، وہ برائی کا مجسم روپ بن جاتا ہے۔ تو اس خوفناک انکشاف کے بعد جب یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ریزورٹ نہیں بلکہ ایک موت کا پھندا ہے، کہانی بقا کی جنگ میں داخل ہوتی ہے۔ اور یہاں جیسا آپ نے کہا، ولیم کا کردار مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ تبدیلی بہت معنی خیز ہے۔ ولیم کا شک نا اس کا ایک دفاعی نظام تھا۔
دنیا کو سمجھنے کا طریقہ۔ بالکل، لیکن جب اس کا سامنا خالص غیر منطقی برائی سے ہوتا ہے تو وہ نظام فیل ہو جاتا ہے۔ اب اسے زندہ رہنے کے لیے ایک نئی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت اسے قربانی اور ہمت میں ملتی ہے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتا ہے اور ایلا کا محافظ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، وہ خاص طور پر ایلا کے لیے ہی کیوں لڑتا ہے؟ ایلا میں ایسا کیا ہے کہ وہ اس پوری تاریخ کہانی میں ایک امید کی کرن بن جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ایلا صرف ایک مصیبت میں پھنسی لڑکی ہے جسے ہیرو کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں کہانی اس کے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اچھا، دیکھیں، ایلا کی پاکیزگی یا اس کی معصومیت وہ اس کی کمزوری نہیں ہے، وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ ریزورٹ کی برائی ان لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے جن کے اندر کوئی کمزوری ہو، جیسے اولیویا کا تکبر یا جیک کا لالچ۔ وہ ان کی خواہشات کو ہی ان کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایلا اس لیے بچ جاتی ہے کیونکہ اس برائی کو اس کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے کوئی خلا ہی نہیں ملتا۔ آئین مطابق اس کے اندر وہ لالچ یا تکبر ہے ہی نہیں جسے وہ برائی استعمال کر سکے۔ اور وہ جو بوڑھے شخص کی دعا تھی شروع میں، وہ کوئی جادوئی منتر نہیں تھا، وہ اس بات کی علامت تھی کہ ایلا کی روح خالص ہے۔ وہ دعا ایک طرح سے اس کے کردار کی تصدیق تھی۔ جہاں اولیویا ریزورٹ کی چمک دمک میں کھو جاتی ہے، ایلا اپنی سادگی کی وجہ سے محفوظ رہتی ہے۔ تو اس کا بچنا یہ ثابت کرتا ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے شکست نہیں دے سکتی جس نے اپنی روح کو بیچا نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیک اور اولیویا کا انجام ایک طرح سے پہلے سے ہی طے تھا۔ وہ اس ریزورٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنی کمزوریوں کے قیدی تھے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ریزورٹ تو بس ایک کیٹلسٹ تھا جس نے ان کی تباہی کو تیز کر دیا۔ دیکھیں، ریزورٹ خود ایک کردار کی طرح ہے۔ کیسے؟ وہ اولیویا کو اس کی خوبصورتی کے وعدوں سے ورغلاتا ہے، جیک کو سٹیٹس اور امیر نظر آنے کے لالچ میں پھنساتا ہے۔ برائی صرف مالک تک محدود نہیں، وہ اس جگہ کی دیواروں میں، اس کی چکا چوند میں بسی ہوئی ہے۔ تو جیک اور اولیویا اس لیے نہیں ہارے کہ وہ کمزور تھے، بلکہ اس لیے ہارے کیونکہ انہوں نے غلط چیزوں کی خواہش کی، ان کی ترجیحات غلط تھیں۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پہ پہنچتی ہے۔ مون لائٹ ریزورٹ کی تباہی، آگ، افراتفری اور برائی کے اس اڈے کا خاتمہ۔ سچ کہوں تو یہ پڑھتے ہوئے ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ آخر انصاف ہو گیا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور اس میں ایک شاعرانہ انصاف بھی ہے۔ ریزورٹ کا مالک جو دوسروں کی زندگیوں کو منجمد کر کے اپنی کلیکشن بناتا تھا، وہ آخر میں اپنی ہی کلیکشن کے ساتھ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جی، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ اس پرانی کہاوت کی عملی تصویر ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ لیکن یہاں مصنفہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ ریزورٹ جل گیا، مالک مر گیا، مگر کیا برائی واقعی ختم ہو گئی یا اس نے صرف اپنی جگہ بدلی ہے؟ یہ خیال مجھے بہت پریشان کرتا رہا۔ اور یہی اس ناول کو ایک عام ہارر سٹوری سے بہت بلند کرتا ہے۔ کیا برائی کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے؟ ناول کا جواب ہے شاید نہیں۔ مون لائٹ ریزورٹ ایک علامت تھی، بیماری نہیں، بیماری کی ایک علامت۔ یعنی یہ ذہنیت، یہ تکبر، دوسروں کو اپنی ملکیت سمجھنے کی خواہش، یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ ریزورٹ تباہ ہو گیا، لیکن دنیا میں ہزاروں ایسے ریزورٹ اور ایسے مالک موجود ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ادھوری فتح ہوئی، ایک ایسی جیت جس کا جشن منانا بھی مشکل ہے۔ جی، یہ کیا دہانی ہے کہ برائی کے خلاف جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہر نسل اور ہر فرد کی اپنی جنگ ہے۔ آگ اس عمارت کو جلا سکتی ہے، لیکن اس سوچ کو نہیں مٹا سکتی جس نے اسے بنایا تھا۔ یہ اختتام قاری کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اسے ایک بے چینی اور گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، آخر میں کرداروں کے انجام پر بات کرتے ہیں۔ ولیم اور ایلا جو بچ جاتے ہیں، ان کا کیا بنتا ہے؟ وہ جسمانی طور پر تو آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی آزاد ہیں؟
نہیں، اور یہی کہانی کا سب سے حقیقت پسندانہ پہلو ہے۔ ایسے صدمے سے گزرنے کے بعد کوئی بھی شخص پہلے جیسا نہیں رہ سکتا۔ مصنفہ نے انہیں کوئی خوش و خرم زندگی نہیں دی ہے۔ ان پر گہرے نفسیاتی زخم رہ جاتے ہیں۔ بہت گہرے۔ وہ جیت تو گئے لیکن اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ ان کا بچ جانا امید کی علامت ضرور ہے، لیکن ان کے زخم اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ تاریکی سے لڑنے کے بعد اس کے کچھ داغ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہیں جیک اور اولیویا۔ ان کی موت کو ایک سبق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ عبرت کی داستانیں ہیں۔ اولیویا جو اپنی ظاہری خوبصورتی کے جنون میں مبتلا تھی، اسی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش میں ایک منجمد لاش بن گئی۔ اس کا تکبر ہی اس کا قاتل بنا۔ جی، اور جیک جو ہر چیز کو مذاق سمجھتا تھا اور شارٹ کٹ کے ذریعے امیر بننا چاہتا تھا، اس کی لاپرواہی اور لالچ اسے لے ڈوبا۔ ان کے کردار ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کی کمزوریاں ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ناول کا جو مرکزی پیغام ہے جی، وہ یہی بنتا ہے: لالچ اور تکبر ایک ایسی تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہی اس کا نچوڑ ہے۔ ہر کردار کی کہانی اسی ایک جملے کی تشریح کرتی ہے۔ اولیویا اور ایلا کے کرداروں کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک تکبر اور ظاہری خوبصورتی کی علامت ہے، اور دوسری سادگی اور اندرونی پاکیزگی کی۔ ایک نے اپنی روح بیچ کر سب کچھ کھو دیا، جبکہ دوسری نے اپنی روح کو بچا کر اپنی زندگی بچا لی۔ یہ ایک لازوال سبق ہے کہ حقیقی طاقت ظاہری چمک دمک میں نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی اور پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ ڈارک نائٹ کا یہ سفر ہمیں واقعی یہ سکھاتا ہے کہ بظاہر خوبصورت اور پرکشش نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے کتنی گہری اور خطرناک تاریکی چھپی ہو سکتی ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے انتخاب ہماری زندگی کا رخ کیسے متعین کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا موقع آئے جو بظاہر بہت شاندار اور پرکشش ہو، لیکن اندر سے ہماری چھٹی حس ہمیں خطرے کا اشارہ دے، تو کیا ہم اس اندرونی آواز پر بھروسہ کریں گے یا اسے نظر انداز کر کے اس چکا چوند کے پیچھے بھاگیں گے؟ ہمیں امید ہے کہ ڈارک نائٹ کا یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید علمی اور پراسرار کتب کے لیے پریزنٹ ٹو فیوچر کے ساتھ جڑے رہیں۔